शब जुमा का दरूद शरीफ पढ़ते, इसकी फजीलत है जो कि हर शब जुमा का दरूद शरीफ पढ़ लेता है तो मौत के वक्त सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का ना कि सिर्फ दीदार करेगा बल्कि ये देगा कि उसकी मैयत को अल्लाह के रसूल अपने प्यारे हाथों से कब्र के अंदर उतार रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सह्बिही वसल्लिम। एक बंदा दो मुसलमान ने कुफ्र की, एक ने ज़बान से कुछ कुफरिया जुमला बोल दिया इसकी वजह से काफिर हो गया तो इसको बोल देंगे कौल कुफ्र के कॉल किया ना ज़बान से कॉल यानी बोलना। और किसी ने अपने किसी एक्शन के ज़रिए से कुफ्र किया, जैसे गैर खुदा को सजदा कर दिया उसने या कोई ऐसा अमल कर लिया उसने तो उसको बोलेंगे इसने कोई फेल किया, कुछ काम किया उसने और अपने एक्शन वाला कुफ्र किया उसने। बोलने वाला कुफ्र नहीं, एक्शन वाला कुफ्र किया। सजदा करने का एक्शन होता है ना, तो ऐसे कोई एक्शन किया, कुछ काम किया तो इसको बोलते अफ़आल कुफ्र, फेल कुफ्र। और एक से आता है अफ़ाल, कौल की जम अक़वाल। एक कौल कुफ्र होता है और एक फेल कुफ्र होता है। तो अब तक कि अपन कौल के बारे में पढ़ लेते ना, अब फेल कुफ्र के बारे में कुछ बात करते हैं इंशाअल्लाह। कुफ्रिया अफ़आल के बारे में सवाल जवाब। सवाल, जिस तरह कुफ्रिया अक़वाल होते हैं क्या इसी तरह कुफ्रिया अफ़आल भी होते हैं? सवाल समझे? तो इसका जवाब क्या है? जी हाँ। चुनांचा सदरुल शरीआ बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी फरमाते हैं, अमल जवारिह यानी ज़ाहिरी आज़ा के ज़रिए किए जाने वाले अमल दाखिल ईमान नहीं, अलबत्ता बाज़ अमाल जो कतअन मुनाफ़ी ईमान यानी यकीनी तौर पर ईमान के उलट हो उनके मुर्तकिब को काफिर कहा जाएगा। ऐसा एक्शन जो कुफ्रिया हो उसको फेल कुफ्र बोलते हैं और जो करेगा जो उसका मुर्तकिब हो उसकी तकफीर की जाएगी, उसे काफिर कहा जाएगा। जैसे बुत या चांद सूरज को सजदा करना। अब हिंदू लोग ने एक वर्जिश का नाम रखे सूर्य नमस्कार। अब वर्जिश तो किसी के बाप की जागीर है नहीं, लेकिन उसको सूर्य नमस्कार नहीं बोल सकते। सूरज का होता था सूरज के सामने हम झुकते, तो सूर्य नमस्कार कभी ज़िंदगी में बोलना मत। आप सूरज के सामने झुकते हो? नहीं, हम तो अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो उसका नाम सूर्य नमस्कार नहीं रखो, उसका आप लोग दूसरा कोई नाम रखो। वर्जिश तो कर सकते हैं अपन, समझ में ना बात, लेकिन सूरज की तरफ मुँह करके मत करना ताकि उसको उल्टा ही करना ताकि उनकी हर बात का रद्द हो जाए। उनकी जैसे बुत या चांद सूरज को सजदा करना, हम किसे सजदा करते हैं? अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। और कत्ल नबी, किसी नबी का कत्ल करना भी कुफ्र है। या नबी की तौहीन या मुसहफ शरीफ या काबा मुअज़्ज़मा की तौहीन या किसी सुन्नत को हल्का बताना, ये बातें यकीनन कुफ्र है। यूं ही बाज़ अमाल कुफ़ार की अलामत है। कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो कुफ़ार की निशानी की तो काफिर करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? जैसे जुन्नार, जुन्नार यानी वो धागा जो हिंदू गले और बगल के दरमियान डाले रहते हैं, ऐसे डालते ना, उसको जुन्नार कहते हैं। तो जुन्नार बांधना ये भी कुफरिया ही निशानी है, जो पहले वो काफिर हो जाएगा। और सर पर चुटिया रखना, चुट्टी रखते हैं। कशका लगाना, कशका मतलब जो टीका लगाते हैं ना पेशानी में, ये सब कुफ्र है। बिंदी लगाना, ये लगाना, सब क्या है? ये सब कुफ्र है। और ये सब अमल में आ रहा है ना, मुंह से तो नहीं ये जुमला निकल रहा है। जो ये फेल कुफ्र है, कौल कुफ्र नहीं हो रहा है। मखसूस चीज़ को टीका लगाते जो ना,
ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام نے کافر کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک۔ سمجھے نا، ماتھے پر کشکا لگانا، وہ ٹیکا بندی جو بھی ہے، سندور لگانا بھی تو ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ سمجھے؟ تو جیسے ماتھے پر پیشانی پر ہندوؤں کی طرح کشکا لگانا کیسا ہے؟ تو جواب ہے کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ شریف کے ایک سوال کا خلاصہ اور اس کا جواب نقل کر دوں۔ سوال کیا ہے، غور سے سنو، جی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے ایک مشترکہ جلسے میں، مشترکہ نے مل کے لوگ جلسہ کر رہے تھے، ہندو اور مسلمان مل کے کر رہے تھے۔ ہندو نے مسلمانوں کو چندن یعنی کشکا ٹیکا لگایا، اللہ اکبر۔ اور بعض کچھ مسلمانوں نے وہ نہیں لگوایا، نہیں لگانے کا، اور بعضوں نے روکا بھی نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اور بعضوں نے نہیں لگایا، بعضوں نے روکا بلکہ لگوایا، پھر بات کو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد صاف کر لیا۔ جی الگ الگ کیٹیگری ہو گئی، ہاں کچھ لوگوں نے لگایا نہیں، کچھ لوگوں نے منع نہیں کی، ہاں، اور کچھ لوگوں نے انہیں لگایا فوراً صاف بھی کر دیا، صاف کر دی۔ کچھ لوگوں نے لگا رہنے دیا اللہ اکبر۔ اللہ اور اسی حال میں گھر لوٹے اللہ اکبر۔ یا شام تک لگے رہنے دیا، انہوں نے فوراً نہیں بٹھایا۔ مطلب ان تین طرح کے لوگوں کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ ڈنڈا لگا، صلو علی النبی۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سوال سنے، سمجھ لیے۔ ہاں اس جلسے میں شرکت حرام تھی، حرام اور سخت حرام تھی، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بلکہ فقہائے کرام کے طور پر سخت حکم تر، سخت طور پر کو حکم جو ہے سخت تر ہے اس کا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مشرک کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ۔ میل جول رکھے اور اس کے ساتھ سکونت پذیر رہے، اسے میل جول ہے، اس کے ساتھ رہے، تو وہ بھی اس جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے تو مل کے ان کو جلسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جی بے شک۔ دوسری حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی کثرت بڑھائی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ سمجھے؟ جی مطلب یہ ہے کہ ان کا جلسہ ہو رہا ہے، ہم جا کے ان کی کثرت بڑھا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں، جی تو یہ انہی میں سے۔ کشکا یعنی ٹیکا کے ماتھے یعنی پیشانی پر لگایا جاتا ہے، صرف شعار کفار نہیں بلکہ خاص شعار کفار، کفر اور کفر کا طور کا طریقہ ہے، بلکہ اس سے بھی ناپاک ترین خاص طریقہ عبادت مہادیو وغیرہ اصنام بتوں کی پوجا پاٹ کے طریقے سے ہے۔ جی سمجھے؟ اس کے لگانے پر راضی ہونا کفر پر راضی ہونا ہے، اور اپنے لیے ثبوت کفر پر رضا بالاجماع کفر ہے۔ کتنے اینگل سے کفر ہو گیا یہ نہ کہ صرف علوہ طریقہ بلکہ خاص کفر کی نشانی ہے یہ۔ جی من حر عوض میں ہے جو اپنی ذات کے کفر پر راضی ہوا وہ بالاتفاق کافر ہے، اور جو کسی کے کفر پر راضی ہوا اس کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کفر پر رضا جیسے 100 برس کے لیے ویسے ہی ایک لمحے کے لیے، 100 برس کے لیے جتنا کفر پہ راضی ہے ایک لمحے کے لیے بھی راضی ہو تو اتنا ہی بڑا کفر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پوچھ ڈالنے سے کفر، پوچھ ڈالنے سے کفر جو واقع ہوا مٹ نہ جائے گا جب تک اثر نو اسلام نہ لائے، جیسے کہ جو مہادیو ہندوؤں کے بت کے آگے دن بھر سجدے میں پڑا رہے وہ بھی کافر، اور جو سجدہ کر کے فوراً سر اٹھا لیا وہ بھی کافر۔ اللہ اکبر۔ سمجھے؟ کفر چاہے ایک پل کے لیے ہو کفر۔ چاہے ہمیشہ کے لیے۔ والعیاذ باللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کفری بات سن کر ہنسنا کیسا؟ اب یہ افعال کفر تو ہم نے دیکھ لی، سن لی، جی اب جو کفر کی بات بکا اس کے کفر پر کسی نے ہنسا تو شرعی حکم کیا اس کا؟ سوال، کفری بات پر ہنسنے والوں پر کیا حکم ہے؟ جواب،
کفریہ بات سن کر ہنسنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو بے اختیار ہنس دینا جی سمجھ. اور ایک دوسرے رضامندی کے ساتھ ہنسنا، یعنی اس بات پہ وہ راضی ہے اور راضی ہو کے خوش ہو کے ہنس رہے. ایک تو سب ہنسی تو اچانک ہنسی آ جاتی نا، اللہ. وہ بے اختیار آ گئی ہنسی، تو اس نے سنا سمجھا نہیں ہاں اور اسے ہنسی آ گئی. تو یہ دو قسم کے لوگ ہوئے. ہاں دو قسم کے ہوئے. تو اگر کفر یا بات ایسی تھی جس پر بے اختیار ہنسی آئی تو حکم کفر نہیں، جی اور دل میں اس کفر پر اتفاق اور رضامندی بھی ہے تو اس ہنسنے والے پر بھی حکم کفر لگایا جائے گا. جی کفریہ مضمون آپ نے کو چھاپنے کے لیے دیے کہ یہ پیراگراف چھاپ دو یا کچھ بھی ایسا چھاپ دو، تو کفریہ مضمون کی کمپوزنگ، چھپائی اور خرید و فروخت. زید ایک پرنٹنگ پریس میں بطور کمپوز ملازمت کرتا ہے. جی وہ جاب کرتا ہے ادھر اور کمپوزنگ کرتا ہے. وہ کبھی کبھی ایسے مضامین بھی کمپوز کرنے پڑتے ہیں جن میں کفریہ کلمات نیز اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہے. تو زید کے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ زید بے قید، اللہ اکبر. اللہ تو زید قید میں نہیں ہے زبان اور سخت گنہگار اور جہنم کا حقدار ہے. اللہ اکبر. اللہ اس بے باک مطلب نہیں ڈرنے والا، اس بے باک کو ٹھنڈے دل سے اتنا ہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی کہے کہ اپنے ماں باپ کو فقط ایک ہی گالی کمپوز کر دے، تجھے 10,000 روپے اجرت دوں گا، تو کیا وہ ایسا کرے گا؟ میں تجھے 10,000 روپے دیتا ہوں تو اپنے ماں باپ کو گالی خالی لکھ دے، ایک گالی لکھ دے. نہیں تو غیرت مند ہوگا تو ہرگز نہیں کرے گا. تو پھر 2 ٹکے کی نوکری بچانے کے لیے اللہ اس کے رسول یا صحابہ اولیاء عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ کلمات اور اسلام کے خلاف بکواسات کمپوز کرنے کی جسارت یعنی ہمت اس کو کس طرح ہو جاتی ہے، جی جن میں ایک بھی کلمہ کفر ہو. ایسے کتب اور رسالہ اخبارات کی کتابت یا کمپوزنگ یا چھپائی یا فوٹو کاپی یا زیروکس یا خرید و فروخت کرنے والوں یا بلا مصلحت شرعی ان میں کسی طرح کا حصہ لینے والوں کی تنبیہ کے لیے فتاوی رضویہ، سمجھے نا، جو اس میں کسی قسم کا حصہ بھی لیا. ہاں فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 137 سے لے کر 139 پر دیا ہوا ایک عبرت ناک فتویٰ پیش کرتا ہوں. اس کو بغور پڑھیے اور غور و تفکر کر کے اپنی آخرت کی بربادی سے بچنے کی راہ نکالیے. جی چنانچہ میرے آقا حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اللہ عز و جل اپنے غضب سے پناہ دے. الحمدللہ فقیر نے سوال میں لکھے ہوئے وہ ناپاک ملعون کلمات نہ دیکھے. جب سوال اس سطر پر آیا جس سے معلوم کہ آگے کلمات بعین ملعونہ منقول ہوں گے، ان پر نکاح نہ دی. نیچے کی سطح جن میں سوال ہے باحتیاط دیکھی. ایک ہی لفظ جو اوپر شاعر نے نقل کیا نادانستگی میں نظر پڑا وہی مسلمان کے دل پر زخم کو کافی ہے. جی اب یہ کہ جواب لکھ رہا ہوں کہ سوال والا کاغذ طے کر لیا ہے. اللہ ظلم ملعونات کو نہ دکھائے نہ سنائے. جو کہ گستاخی لکھی نہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں نہ پڑھنا چاہتا ہوں. جی جو نام کے مسلمان کاپی نویسی کرتے یعنی کتاب رسالہ اخبار یا کچھ بھی ایسا کفریہ چھاپتے یا زیروکس کراتے یا پرنٹ کراتے، تو اللہ عز و جل کہتا اللہ عز و جل قرآن عظیم و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ تعالیٰ علیہ کی وسلم شان میں ایسے ملعون کلمات، ایسے گالیاں اپنے قلم سے لکھتے یا چھاپتے یا کسی طرح میں اس میں تعاون کرتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اور اپنے ایمان کے دشمن ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قہر الہی، اللہ کا قہر الہی کی آگ دیکھ لے، اس کو دیکھ لے. قہر الہی کی آگ ان کے لیے بھڑکتی ہے. اللہ اکبر. صبح کرتے تو اللہ کے غضب میں، شام کرتے تو اللہ کے غضب میں. اور خاص جس وقت ان ملعون یعنی جب اللہ کی لعنت تو اس کو ملعون بولتے، ان ملعون کلموں کو آنکھوں سے دیکھتے، قلم سے لکھتے اور مقابلہ دہرائی کرتے وغیرہ میں زبان سے نکالتے یا پتھر پر اس کا ہلکا بھر فی زمانہ تحریر کی پلٹے فلمیں بناتے. ہر کلمہ یعنی ہر لفظ اللہ کی سخت لعنتیں اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی شدید لعنتیں ان پر اترتی ہے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ آپ فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 57 پارہ 22 اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک جو ایذا دیتے اللہ اس کے رسول کو تو ان پر اللہ کی لعنت ہے
دنیا اور آخرت میں، اللہ اور اکبر اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر ان ناپاک یعنی کفریہ مضامین کی کتابت یا کمپوزنگ یا چھپائی یا فوٹو کاپی کرنے والوں کا یہ گمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جو مصنف ہے، ہم تو صرف نقل کر دیتے ہیں یا چھاپ دینے والے ہیں، یعنی جو لکھا جو مصنف ہے، جو آتھر ہے، جو کتاب لکھا ہے تو وہ چھپوا رہا ہے، غلطی اس کی ہے، ہم تو خالی چھاپ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی حصہ لو، لعنت تو برسے گی۔ جی اللہ اکبر ہم تو صرف نقل کر دینے چھاپ دینے والے ہیں۔ ایسا گمان سخت ملعون ہے، ایسی سوچ ملعون ہے، منون ملعون یعنی لعنت بھری ہے، لعنت بھری اللہ اور مردود گمان ہے، مردود سوچ ہے۔ اللہ اکبر زید کسی دنیا کے عزت دار کو گالیاں لکھ کر چھپوانا چاہے تو یہ پریس والے ہرگز نہیں چھاپیں گے، لائسنس چھل جائے گا ان کا اور سب ان کا بند ہو جائے گا، کیونکہ جانتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ چھاپنے والے بھی گرفتار ہوں گے۔ مگر اللہ کا واحد قہار کے قہر و عذاب و لعنت و عتاب کی کیا پرواہ ہے؟ یقیناً کاپی لکھنے والا، پتھر فی زمانہ تحریر کے پلٹے، فلمیں بنانے والا، چھاپنے والا، مشین چلانے والا، اگر جان بوجھ کر کے اس مضمون میں کچھ گستاخانہ کفریہ کا مواد ہے، کسی طرح میں اس میں مدد کرنے والا، سب ایک رسی میں باندھ کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنے جانے کے مستحق ہے۔ اللہ اکبر لکھنے والا بھی، چھاپنے والا بھی، چھپانے والا بھی، جو جس طرح بھی حصہ لیا سب کفر میں لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 2 پارہ 6، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، مدد نہ دو، جی یعنی کوئی بھی گناہ کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ اللہ اکبر جی اس کا چھوٹا بھائی کوئی غلطی کرتا تو سچ سچ بول، اس کی مدد مت کر، انشاءاللہ سچ سچ بات کرو، کیونکہ غلط گواہی دیں گے اگر گناہ میں آیا تو اس کی مدد کیے تو وہ بندہ اپنی جگہ سے ہٹ بھی نہیں پائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جاننا واجب کر دے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہم نے پڑھے تھے کہ جو غلط گواہی دے گا کسی کے معاملے میں اس کو گناہ میں کسی طرح کی مدد نہ کی جائے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، علیہ وسلم جو دانستہ نے جان بوجھ کر کسی ظالم کے ساتھ اس کی مدد دینے چلا وہ یقیناً اسلام سے نکل گیا۔ یہ مندرجہ بالا حدیث پاک میں دی ہوئی وعید تو اس ظالم کے لیے ہے جو گرا بر یعنی بہت ہی تھوڑی سی زمین یا 4 پیسے یا معمولی سی رقم کسی کی دبا لے، یا زید عمر کسی کو ناحق سخت سست کہے، اس بظاہر معمولی سا ظلم کرنے والے کے مددگار کو ارشاد ہوا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، نہ کہ یہ سخت ترین ظالمین جو اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیتے، ان باتوں میں ان کا مددگار چوں کر مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایک معمولی سا کسی پر ظلم کیا، گالی دیا، برا بولا، تو جو اس کام میں اس کی مدد کیا وہ اسلام سے نکل گیا، ایسا فرما رہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے کفر کا جو مرتکب ہو رہا ہے تو وہ کیسے اسلام میں رہ سکتا ہے؟ طریقہ محمدیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح حدیقیہ ندیہ میں ہے کہ ہاتھ کی آفتوں میں سے ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اس سے وہ کچھ لکھا جائے جس کا بولنا حرام ہے، جیسے مذمت کے اشعار، فحش باتیں، گالی گلوچ اور وہ واقعات جو اس قسم کی باتوں پر مشتمل ہو، ہجو و بدگوئی کرنا، اور خواہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اور گمراہ فرقوں کے مذہب پر مشتمل تصنیفات، یعنی مطلب گمراہ باتیں اس کے اندر لکھی ہے۔ تو جو زبان سے ہم کر رہے ہیں وہ ہاتھ بھی وہی کام کر رہا ہے لکھ کر، جی جھوٹ لکھ رہا ہے، وعدے خلاف جو بھی کر رہے ہیں وہ، اللہ اکبر اس لیے کہ قلم بھی زبان کا ہی حکم رکھتی ہے۔ جی میں لکھ کے جھوٹ بولوں یا بول کے جھوٹ بولوں، بات تو ایک ہی ہو گئی، جس کے ذریعے اظہار خیال ہوتا ہے، لہٰذا لکھنا بھی بولنے ہی کی طرح ہے، بلکہ بولنے سے بھی زیادہ بلیغ یعنی مزید اچھی طرح پہنچنے والا ہے، کیونکہ وہ صفات پر باقی رہتا ہے، جبکہ زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہوا میں منتشر ہو کر گم ہو جاتے اور تحریر کی طرح باقی نہیں رہتے۔ لکھا ہو جو رہتا ہے وہ تو زیادہ ہی وہ معاملہ خراب ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے یعنی کلمات کفر والی تحریرات کے، تحریر مطلب لکھاوٹ، جو کفریات کلمات والی جو لکھاوٹ کے کمپوز چھاپنے والے وغیرہ اشد یعنی سخت ترین فاسق اور فاجر اگر توبہ نہ کرے تو ان سے میل جول ناجائز، ان کے پاس دوستانہ اٹھنا بیٹھنا حرام، پھر ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اٹھنا بیٹھنا جب حرام ہے تو ان کے ساتھ شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے۔ جی اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ آیت بار بار آ رہی ہے اسی میں، اور جو کہیں شیطان اور کہیں تجھے شیطان بھلاوے
تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. جی. یہ تو بار بار یاد آ رہی نا. ہوں. اور جو ان کمپوزوں چھاپنے والوں وغیرہ میں سے اس ناپاک کبیرہ گناہ کو حلال بتائے گا اور اس پہ اڑا رہے گا، اس پر اصرار اور استکبار یعنی ہٹ ڈرمی اور مقابلہ شریعت کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش آئے، وہ یقیناً کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس کی عورت اس کے نکاح سے باہر ہے، اس کے جنازے کی نماز حرام، اسے مسلمانوں کی طرح غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، اس کے دفن میں شریک ہونا، اس کی قبر پر جانا سب حرام ہے. اللہ عز و جل قرآن شریف میں فرماتا ہے اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور ان کی قبر پر کھڑے مت ہونا. جی. اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا. فقیر کے یہاں کوئی بھی علماء کرام عاجزی میں اپنا کو فقیر کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اپنا کو فقیر کہا ہے کہ فقیر کے یہاں فتاویٰ مجموعہ میں پر نقل ہوتے ہیں. میں نے نقل فرمانے والے صاحب سے کہہ دیا کہ ان ملعون الفاظ کی نقل نہ کرے. سنا گیا ہے کہ مسائل یعنی فتویٰ پوچھنے والے کا قصد اس فتوے کے چھاپنے کا ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے ملعونات اور کفریہ گستاخانہ کلمات کو نکال ڈالے اور ان کی جگہ 2-1 سطرے خالی صرف نقطے لگا کر چھوڑ دے کہ مسلمانوں کی آنکھیں اس لعنتی ناپاک دیکھنے سے بعین تعالیٰ محفوظ رہے. جی. مطلب اب سوال جیسے کہ رہتا ہے کفریہ جملہ کچھ رہتا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے گستاخی رہتی ہے، جی. تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے تھے، اب سوال بھی لکھا رہے گا تو لوگ لکھے ہوئے سوال کا لکھا ہوا جواب دیں گے. جو زبانی سوال کریں گے تو اس کا جواب لکھ کر نہیں دیں گے کیونکہ ان کی پکڑ ہو سکتی ہے نا اس میں. بعد میں فتویٰ لوگ بتا سکتے ہیں، زیروس کاپی اپنے پاس رکھتے ہیں وہ لوگ. مفتی ہم جو فتویٰ لیتے ہیں تو زیروس اپنے پاس رکھتے ہیں اور مطلب یہ رہتا ہے کہ کوئی فتویٰ فتنہ کھڑا ہوا تو بتا سکتے ہیں کہ تم نے ایسا سوال کیا تھا تو ہم نے ایسا جواب دیے. اب سوال ہی سامنے نہیں رہے گا تو پھر تو ان کی رائٹنگ میں سوال ہوگا، سوال پوچھنے والی کی رائٹنگ میں سوال رہے گا، ان کی رائٹنگ میں پھر وہ جواب رہے گا اور وہ تھپا سب لگے گا. تو زیروس کاپی اپنے پاس بھی رکھتے ہیں وہ لوگ. تو اب سوال میں ہی کفریہ اور سب فالتو بات جو لکھی رہے گی تو اسی کا جواب پوچھا جائے گا نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ چھاپنے میں جو ہے یہ سب بات نہ چھاپے تاکہ پبلک کے سامنے جب یہ فتوے جائیں گے تو اس میں اس جملوں پہ ان کی نظر ہی نہیں پڑے. آپ سمجھ رہے پھر بات. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. دیکھو یہ جو آیت ہے قرآن شریف کی، یہ تو اس جملے پر لکھی گئی ہے. جو سلام پھیرنے سے پہلے ایک بار یہ آیت پڑھ لے گا نا تو اس کا دماغ بہت مضبوط ہو جائے گا. کیا بھائی کیا فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. تو ہر نماز کے بعد تو اللہ سب سے بہتر نگہبان اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان. یہ آیت جو 13ویں پارے کی ہے اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 46 ہے. اگر مروت میں کفریات کمپوز کرنے پڑ جائے تو چھاپنے کی کسی میں چھاپو، زیروس کراؤ، زیروس کلر میں ہو یا بلیک اینڈ وائٹ ہو، کوئی بھی چھاپنے کے اس میں آ رہا ہے. مطلب وہ اگر نوکری ہو اور دین کے خلاف لکھی ہوئی باتوں والی کتاب یا مضمون کی مروت میں کمپوزنگ کرنی پڑ جائے تو اب میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے سیٹ کا آرڈر ہے کہ یہ چھاپ، تو جواب کیا ہے، چاہے تو نوکری چھوڑنی پڑ جائے مگر ایسی کمپوزنگ جائز نہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے قلم بھی زبان کا ہی حکم رکھتی ہے. جو زبان سے کہنے کے احکام ہے وہی قلم پر، اور ایسی اجرت حرام، اس کی اشاعت حرام، اور ایسی مروت فی النار یعنی دوزخ میں لے جانے والی. ہاں جب اعتقاد نہ ہو یعنی ان کے دین کی باتوں کا عقیدہ نہ ہو تو کفر نہیں، اور اگر جائز سمجھتا ہو تو کفر ہے. واللہ تعالی عالم. اس سے کلمات کفر سے بھرپور آرٹیکلز اور بد مذہبوں کے مضامین وغیرہ اخبارات، ماہنامے اور بدعقیدہ لوگوں کے کتب بیچنے والے بھی درس عبرت حاصل کریں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.